काम पे बैठिए, मेरी बारी आई। बहुत शाहिद साहब आपने बड़ा दिलचस्प आपने ये जलसा रखा है और बहुत खुलकर गुफ्तगू है। हो गया। और मैं खास तौर पर राकेश सिन्हा साहब को राकेश सिन्हा साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बहुत उम्दा, बहुत आपने दिल को झंझोड़ देने वाली बात और दिल को रखने वाली बात कही है। लेकिन जब आप अपनी अच्छी बातें कह रहे थे और सभी साथी बहुत अच्छी बातें कह रहे थे, तो जहन में एक शेर आया, वो सुना दूं। शायद मेरा जो हाल है वो आपको यकीनन समझ में आएगा कि मेरी आंख बंद थी जब तलक, मेरी आंख बंद थी जब तलक मेरे सामने नूरे जमाल था। खुली आंख मेरी तो ना खबर रही वो ख्वाब था या ख्याल था। आज जो कुछ यहाँ हुआ है शायद साहब, जो बात यहाँ कही गई है, काश कि वो बात हिंदुस्तान में जगह जगह कही जाती। और कभी कभी लोग थोड़ा सा परेशान होने लगे, बात लंबी हो गई। अब ऐसा ना हो कि मेरी बात पर भी परेशान हो जाए, कुछ इधर भी परेशान, कुछ उधर भी परेशान। लेकिन कोशिश मेरी ये है कि मैं जो आपने यहाँ पर डायलॉग शुरू करने की कोशिश की है उसको आगे बढ़ा सकूं। अगर ये डायलॉग हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। डायलॉग की कमी है, इसमें दो राय नहीं है। और डायलॉग की कमी क्यों है वो सब जानते हैं कि कमी क्यों है। और अगर वो कमी बता दी जाए तो डायलॉग और भी कम हो जाएगा। जो चल रहा है वो डायलॉग भी तबाह हो जाएगा। इसलिए उसको कहने की ज़रूरत नहीं। जिस बात का एहसास है, जो हम समझते हैं, जानते हैं, उसका जिक्र क्यों करना। उसका जिक्र करेंगे तो डायलॉग को ही तकलीफ होगी, डायलॉग ही मुसीबत में आ जाएगा। एहसास और यकीन, एहसास होना बड़ा ज़रूरी है और बिना यकीन के कोई डायलॉग होता नहीं। वो सिर्फ कही हुई बात होती है, उसका कोई असर होता नहीं जब तक यकीन ना हो, ट्रस्ट ना हो। मंडेला साहब को आप जानते हैं कि मंडेला साहब ने जब सालों साल, सदियों तक वहाँ पर बंटवारा रहा साउथ अफ्रीका में, काले और गोरे लोगों के बीच में अपार्थाइड रहा, जिसको हम एक जुल्म समझते हैं इंसानियत पे, तो मंडेला ने जाकर ये कहा था, क्या उसकी शख्सियत उस शख्स की रही होगी जो 28 साल जेल में रहने के बाद एक लफ्ज भी उसने शिकायत का नहीं कहा और सिर्फ एक ही बात कही, ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन। पहले सच्चाई सामने आ जाए, उसके बाद हम बैठकर रिकन्साइल करेंगे। हमें साथ रहना है। आप सब ने कहा कि हमें साथ रहना है, साथ रहना है, साथ रहेंगे और यकीनन हमको साथ रहना चाहिए। लेकिन पहले हकीकत को समझना होगा। और हकीकत, जैसे आपने कहा, आज से 50 साल 100 साल पहले की नहीं, हकीकत आज की। पहले किसने क्या किया उसका इल्ज़ाम हम पर नहीं लग सकता। आज कोई क्या कर रहा है उसका इल्ज़ाम हम आप पर नहीं लगा सकते। लेकिन इतना तो एक दूसरे से तवक्को कर सकते हैं कि आज जो कुछ गलत कर रहा है उसको रोकने के लिए हम कुछ कर सकते हैं कि नहीं, इस बात को तो हम कर सकते हैं। अगर ये नहीं हुआ तो डायलॉग नहीं हो सकता। और डायलॉग में अगर देने के लिए तैयार ना हो कुछ और लेने के लिए कुछ तवक्को ना हो तो डायलॉग नहीं हो सकता। और मैं ये समझता हूँ कि इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं होगा मुझे कि जो भी भगवत जी ने जो भी एक पेशकश की है और एक पैगाम देने की कोशिश की है, अपनी कम्युनिटी को देने की कोशिश की है, अपने फॉलोअर्स को देने की कोशिश की है, वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप अपना हाल देखिए और हमारा हाल देखिए। आपके यहाँ कोई ऐसा कह तो सकता है, हमारे यहाँ ऐसा कोई कुछ कह भी नहीं सकता। हमारे यहाँ कोई ऐसा बचा ही नहीं है जो ये कह सके कि ये मत करो।
آپ کے ہاں وہ شخصیت ہیں جو کہہ سکتی ہیں کہ ایسا مت کرو، تو جو کہہ سکتا ہے ایسا مت کرو، وہ کیسے ڈائلاگ کرے گا اس بیچارے کمسن سے جو یہ کہہ نہیں سکتا کہ ایسا مت کرو؟ یہ تو ہم یقیناً بیٹھ کر کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا، ہم نے کیا کیا، لیکن یہ کیسے کہیں کہ ایسا مت کرو؟ ہمارے لیے جو سب سے بڑی مصیبت ہے وہ کیا ہے کہ ہم اپنے حقوق خود نہیں سمجھتے اور جانتے۔ آپ نے کیونکہ ذکر کیا 3 طلاق کا، اس لیے میں 3 طلاق کا معاملہ اٹھاتا ہوں۔ 3 طلاق کیا ہے، ہم میں سے کتنے جانتے ہیں کتنے نہیں جانتے، مجھے اس کا اندازہ نہیں۔ میں نے کتنی دفعہ سمجھانے کی کوشش کی کہ 3 طلاق کیا ہے، اچھا ہے یا برا ہے، لیکن ہے کیا، پہلے اس کو سمجھ لیں۔ طلاق ایکسیپٹیبل ہے کہ نہیں ہے؟ ہماری برادری میں، ہمارے سماج میں طلاق کی کا ایک نظام ہے۔ بہت سارے اور سوشل سیٹ اپس ہیں جس میں طلاق کا یا ڈیورس کا نظام نہیں، اب دھیرے دھیرے آ رہا ہے، لیکن طلاق کا نظام 1400 سال پہلے سے ہمارے یہاں تھا۔ لوگ سمجھتے ہیں طلاق صرف ایک مرد ایک عورت کو دے سکتا ہے۔ طلاق کا حق یہ ہے، حقیقت طلاق کی یہ ہے کہ مرد عورت کو دے سکتا ہے، اور اگر صحیح نظام ہو تو عورت مرد کو بھی دے سکتی ہے، کوئی نہیں جانتا ہے۔ طلاق 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 جو راج ببر نے کہہ دیا وہی طلاق 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 ہو گیا، اس کے آگے کچھ نہیں۔ لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ اسلام میں جو رشتہ ہوتا ہے ایک مرد کا اور عورت کا، شادی کا رشتہ ہوتا ہے، وہ ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے۔ اس کانٹریکٹ پہ جو حق مرد کا ہے وہ عورت کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ ایک مرد اپنے طلاق کے حق کو ڈیلیگیٹ عورت کو بھی کر سکتا ہے، اور وہ سب کانٹریکٹ میں آ سکتا ہے۔ بہرحال اگر وہ نہ بھی ڈیلیگیٹ کرے تب بھی دونوں ایک ساتھ مل کر مشترک فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے الگ ہونا چاہتے ہیں۔ جس قسم کا ڈیورس 1400 سال بعد اب امریکہ میں، انگلینڈ میں اور ہندوستان میں دیا جا رہا ہے، جہاں پر irretrievable break down of marriage ہوتا ہے، وہاں شوہر اور بیوی مل کر یہ طے کر سکتے ہیں کہ ہم آپس میں طلاق کر کے الگ الگ ہو جائیں۔ وہ 1400 سال پہلے اسلام میں تھا، ہم نہیں جانتے ہیں کہ اسلام میں وہ 1400 سال پہلے تھا۔ پھر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ طلاق لکھ کر دے دیں، فون پر دے دیں، صرف کھڑے دے دیں، تو اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ طلاق ایک دفعہ سے طلاق ہو جاتی ہے، 3 دفعہ دینے کی ضرورت نہیں۔ پاگل پن میں کوئی 3 دفعہ دے، 100 دفعہ دے۔ میں نے ایک مولوی صاحب سے ایک دفعہ، جب میں منسٹر تھا، میں پورچوگل میں تھا، وہاں کی مسجد میں نے امام صاحب سے پوچھا کہ یہ بتائیے طلاق کتنی دفعہ ہو سکتی ہے، تو کہا 100 دفعہ کہیے، وہ ہوگی ایک ہی دفعہ۔ طلاق ایک ہی دفعہ ہوتی ہے، طلاق کے بعد عدت ہوتی ہے، اور اگر آپ دوسری دفعہ کہہ دیں تب بھی رجوع کر سکتے ہیں، واپس لے سکتے ہیں۔ پہلی دفعہ واپس لے سکتے ہیں، دوسری دفعہ واپس لے سکتے ہیں، تیسری دفعہ کے بعد آپ پر یہ پابندی ہے کہ آپ رجوع نہیں کر سکتے، واپس نہیں لے سکتے تیسری دفعہ کے بعد۔ اور جو 3 دفعہ ایک ہی سٹنگ میں کہہ دیتا ہے اس کو طلاق نہیں مانا جاتا ہے۔ عدت 3 دفعہ کہیں یا 1 دفعہ کہیں، عدت جو ہے ڈسپینسیبل نہیں ہے، عدت تو ہونی ہے۔ اور عدت اس لیے ہوتی ہے کہ عدت عورت کو ایک حق دیتی ہے کہ اگر اس کے بچے ہوں تو ان بچوں کی دیکھ ریکھ کون کرے گا؟ وہ مرد کرے گا جو اس کا شوہر تھا، اس لیے عدت ہوتی ہے۔ اور عدت کے بعد ہی آگے کی زندگی گزاری جاتی ہے۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عدت صرف 3 مہینے کی ہوتی ہے لیکن عورت فوراً باہر نکال دی جاتی ہے، وہ سراسر غلط ہے۔ عورت کو نہ باہر نکالنے کا حق ہے، عورت کو پوری طرح سے اسی گھر میں اسی طرح سے رکھنے کی پابندی ہے جیسے آپ پہلے رہتے تھے، طلاق سے پہلے رہتے تھے۔ بچوں کو، عورت کو مہر فوراً دینے کا ملنے کا حق ہے، اور بچوں کی دیکھ ریکھ کے لیے آپ جب تک بچے میجر نہیں ہو جاتے تب تک ان کو آپ کو مینٹین کرنا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاہ بانو نے یہ ساری پروگریسو چیزیں اسلام میں ختم کر دی تھی۔ شاہ بانو کا قانون جب بنا تھا تو اس نے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ آپ کو جو بھی دینا ہے اور آپ کو دینا چاہیے وہ 3 مہینے کے اندر، عدت کے اندر ہی آپ کو دینا پڑے گا، عدت کے بعد نہیں دینا پڑے گا۔ اور مجھے یاد ہے
ایک دفعہ جب راجیو جی کے ساتھ ہمارے علی گڑھ کے کچھ لوگوں کی ملاقات ہوئی تھی تو 1 گھنٹے بعد انہوں نے یہ کہا تھا، مجھے سمجھ میں آیا کہ اسلام میں جو کانسیپٹ ہے شادی کا اور دوسرے مذہبوں میں جو کانسیپٹ ہے شادی کا وہ الگ ہے، کیونکہ آپ شادی کے بعد، عدت کے بعد آپ کا کوئی تعلق اور رشتہ نہیں رہتا، جو بھی کرنا ہے وہ شادی کے دوران کرنا ہے یا عدت کے دوران کرنا ہے۔ اس کو اتنا مس انٹرپریٹ کیا گیا، اس کے بارے میں کتنی غلط فہمی پیدا کی گئی، یہ ایک بڑا سوال آتا ہے۔ اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب سوال اٹھتا ہے UCC کا تو لوگ اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ UCC میں کیا سب لوگوں کو اسلام کا جو نظام ہے وہ لاگو کیا جائے گا یا کسی اور کا نظام اسلام پہ لاگو کیا جائے گا؟ اس پر بھی تو ڈائیلاگ ہونا چاہیے۔ ہم نے UCC پہ کبھی ڈائیلاگز نہیں سنا۔ UCC پر صرف یہی کہا گیا ہے کہ UCC اس لیے ہے کہ جو آپ سلوک کرتے ہیں عورتوں کے ساتھ اس کو ختم کرنا ہے UCC دے کر۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ کانٹریکٹ ہے اگر اسلام میں تو وہ اور مذہبوں میں بھی کانٹریکٹ ہو شادی کا۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ اسلام میں مہر آپ کو دینا ہے تو آپ دوسری شادیوں میں بھی مہر دیں، یہ ممکن ہے۔ اس پر کم سے کم گفتگو تو ہو۔ تو اس لیے آپ سے میری التجا ہے، آپ نے بہت اچھی باتیں کہی ہیں لیکن حقیقت کو اور رومانس کو ہم لوگ الگ رکھتے ہیں۔ رومانس بہت اچھا لگتا ہے، رومانس میں یہ کہہ دینا ہم ایک ہیں، ہم ایک رہیں گے، ہم کو کوئی الگ کر نہیں سکتا، بہت اچھا لگتا ہے، لیکن زمینی حقیقت یہ ہے کہ ہم ایک نہیں ہیں اور اس کی تکلیف ہے، شدت کی تکلیف اس بات کی ہے کہ ہم ایک نہیں ہیں۔ حقیقت وہ ہے جو سڑکوں پر ہو رہا ہے، حقیقت وہ ہے جو لنچنگ ہو رہی ہے، حقیقت وہ ہے جو لوگوں کے ساتھ بے حرمتی ہو رہی ہے، حقیقت۔ اور ہم کو درد اتنا ہی ہے، جس قصے کو آپ نے بتایا اس قصے کا اتنا ہی درد ہے جتنا درد ہم کو ایک چھوٹی ننھی سی بچی کا ہے کشمیر میں، جس کو ایک مندر میں لے جا کے مارا گیا اور جس کو مندر میں لے جا کے جس کے ساتھ بے حرمتی کی گئی، ہم کو اس کا بھی درد ہے۔ یہ درد دور ہو جائے، کسی بچی کے ساتھ ایسا نہ ہو۔ آپ نے داخلے کے وقت نہیں پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے، ہم کو پوچھنا پڑتا ہے۔ جب کسی کے ساتھ ریپ ہوتا ہے تو مجھے نام پوچھنا پڑتا ہے، اس لیے کہ اس کے نام بنا پوچھے بات جو ہے پوری سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ ہوا تو کیوں ہوا اور آخر ایسا ہوا تو کیوں ہوا۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کو جب پھول مالاؤں سے سواگت کیا جاتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے۔ ہم آپ کو عداوت نہیں مانتے، جو ہونا ہے وہ ہو گیا ہے، اب ہم چاہتے ہیں کہ ایسا پھر نہ ہو، اس لیے ہم چاہتے ہیں اس کے لیے اگر آپ پہل کر سکتے ہیں تو میں یقیناً آپ کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اور یہ بات یہ سوچ کر میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں مقصد یہی تھا آپ سب کو بلانے کا، ہم سب کو بلانے کا مقصد یہی تھا۔ ہم نے سنا، بہت کچھ سنا، ہم نے سنا ہماری پارٹی نے کیا 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 نہیں کیا، یہ سب سنا۔ چلیے پرانی باتیں ہیں، رہنے دیجیے، لیکن اتنا میں کہہ دیتا ہوں آپ کی بات کو سن کر کہ کچھ ہم گرفت گردش دورہ میں آ گئے، کچھ ہم گرفت گردش دورہ میں آ گئے، کچھ دل تمہارے عشق میں ثابت قدم نہ تھا۔ اس سے زیادہ میں کہوں تو اور کیا کہوں، پوری بات میں نے کہہ دی ہے۔ آئیے، نیا ہندوستان بنانے کا عہد آپ نے لیا ہے، آپ نے یہ عہد لیا ہے، اور ہم میں سب اچھے نہیں ہیں، ہم میں بھی برے لوگ ہیں، آپ میں بھی سب اچھے نہیں ہیں، آپ میں بھی برے لوگ ہیں۔ چلیے برے لوگوں کو الگ کریں، ہم اچھے آپس میں بیٹھ کے بات کریں۔ کہیں نہ کہیں اس ملک میں میجورٹی رول پھر آ جائے گا، کیونکہ اچھے لوگوں کی میجورٹی اس ملک میں ہے، ایسا میرا یقین ہے۔ آئیے اچھے لوگوں کی میجورٹی کا راج ایک دفعہ پھر لے کر آئیں، کون پارٹی ہو، کون سمبل ہو، اس کو بھول جائیں، لیکن اچھے لوگوں کا راج لے کر آئیں۔ یہی آپ سے التجا ہے، یہی آپ سے